अपना तरीका लेकर आए। आदमी जिस शोबे में जिंदगी को गुजारेगा, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, रात में, दिन में, कमाइयों में खर्च करने में, जवानी में, बुढ़ापे में, ईमानियात में, इबादत में, मामलात में, माशरत में, हर चीज का मुकम्मल तरीका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मौजूद है। आपने उम्मत को यतीम बनाकर नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? शादी का मौका आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, नादान इंसानों को देखकर अपनी जिंदगी को न गुजारे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी और जिंदगी के तमाम शोबे का दीन लेकर आए। उसमें और निकाह और शादी भी है। अल्लाह पाक ने इंसानों को जोड़ा बनाया। हर आदमी, मर्द और औरत, इन दोनों से मिलाकर अल्लाह पाक ने जोड़ा जोड़ा बनाया। और ये निकाह और शादी ऐसी इबादत है कि जब से इसकी इब्तिदा होती है, मौत पर यह इबादत खत्म होगी। बल्कि दुनिया में नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, लेकिन जन्नत में और आखिरत में नमाज रोजा नहीं है। लेकिन निकाह वहां भी होगा। अल्लाह पाक ने ऐसी इबादत कि जिसकी बहुत लंबी मुद्दत है। अगर ये निकाह और शादी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाता है तो फिर अल्लाह पाक बरकतें, रहमतें, इज्जतें अता फरमाते। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह करना, इन आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुनिया में हर आदमी चाहता है, दुआएं कराता है कि भाई निकाह होने वाला है, दुआ करो, बरकत हो जाए। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह तो वो होगा कि जिसमें लागत और तकल्लुफात कम हो। ये क़ाइदे कुल्लिया है कि जिसमें सादगी हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया। आपको पता चला, पूछा अब्दुर्रहमान क्या बात है? बोले हाँ, कुछ इस तरह मेरा निकाह हो गया। आप नाराज नहीं हुए? मेरी मौजूदगी में तूने मेरे को बुलाया नहीं? नहीं। निकाह सादगी का पैगाम देने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक रास्ता खोल दिया। और आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, औलिम वलौ बिशाति, वलीमा करना चाहे बकरी के बच्चे के साथ ही क्यों न। अगर निकाह और शादी में सादगी होती है, अल्लाह के अहकामात होते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होते हैं, और खुतबे निकाह में तो अल्लाह पाक ने तक़वा, या अय्युहन्नासु तक़ू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, जैसे अल्लाह का डर करने का हक है। निकाह और शादी की बुनियाद के ऊपर लिखने वाले ने लिखा है, ये तीनों आयतें जो निकाह में तक़वे वाली आयतें हैं, वो इंसानों को पैगाम देती है, अजनबी लड़की, अजनबी लड़का एक इजाब और कबूल के जरिए से तुम्हारे घर में आ जाती है। कहीं जुल्म मत कर लेना। बच्ची ने माँ बाप को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, तो तक़वे का पैगाम है। हमारी जिंदगी अल्लाह के खौफ के साथ चले। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चले।
اس لیے شریعت کے اندر رحمانیت نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ ایک آدمی شادی بھی نہ کرے اور چلو اللہ اللہ کر کے آخرت بنا لیں گے، نہیں، شادی کرنی پڑے گی۔ اور پھر کیسے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزرے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور اچھی طریقے سے زندگی گزارے۔ ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت کے اندر فرمایا، اے حمیرہ، نام تو عائشہ ہے لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو حمیرہ کر کے بلایا۔ اب یہاں یہ طریقہ ملتا ہے کہ اگر اپنی بیوی کا جو نام ہے اس سے ہٹ کر ایسا کوئی نام کہ جس کو بیوی بھی پسند کرے، شوہر بھی پسند کرے اور اس کی کوئی بے عزتی نہ ہو، تو ایسا نام رکھ سکتا ہے۔ ایسا نام ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے ٹیمپریری جو نام ہوتا ہے اس کے استعمال کر سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، تھوڑا سا پانی بچا کر رکھنا، تیرا جھوٹا میں پیوں گا۔ کون؟ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا اور جن کی برکت سے اللہ پاک نے پوری دنیا کے صحیح نظام چلایا، وہ مربی ہے، وہ خاوند ہے، وہ رہبر کامل ہے۔ اگر برکت ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پر آپ نے پانی پیا، اور اگر ان کا بچا ہوا ہے یہ تو برکت ہے۔ لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا، ان کا کتنا خیال کرنا، وعاشروہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ اچھی طریقے سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ آپ قریب آ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کا جو بچا ہوا تھا پیالہ وہ دیا۔ اب اللہ کے نبی دل بستگی کے لیے، چونکہ پوری زندگی ایجاب اور قبول کے ذریعے سے اپنے بیوی اپنے ماں باپ کو اور اپنے گھرانے کو چھوڑ کر آتی ہے، اب اس کا خیال میں اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن اتنا خیال کہ اللہ کے احکامات بھی ٹوٹے، اللہ کے نبی کی سنتیں بھی چھوٹے اور ماں باپ کو بھی آدمی چھوڑ دے، نہیں۔ بیوی کا بیوی کی جگہ پر، ماں کو ماں کی جگہ پر، ساس کو ساس کی جگہ پر، بہن کو بہن کی جگہ پر، یہ پوری شریعت ایک شعبہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور پوچھا، عائشہ، حمیرہ، تو نے کہاں سے پانی پیا؟ کون سی جگہ سے پانی پیا؟ اس نے بتلایا کہ میں نے اس طرف سے پانی پیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کا پیالہ جو تھا اس کو پلٹایا، اور جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا ہے وہاں سے آپ نے پانی نوش فرمایا۔ یہ شریعت ہے، یہ اخلاق ہے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک موقع آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے رات کے وقت میں باہر گئے۔ پہلے لیٹرین تو ہوتے نہیں تھے مکانوں میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ جب فارغ ہو کر آ رہے ہیں، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ہم دوڑ لگائیں گے، آپس میں دوڑنے میں مقابلہ کریں گے؟ ہاں اے اللہ کے نبی۔ اب دونوں دوڑتے رہے۔ کون؟ رحمت للعالمین، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو وجود بخشا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دبلی پتلی تھی، آگے بڑھ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آگے بڑھ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، خوش ہو گئے. پھر کسی موقع پر موقع آ گیا اور اسی طریقے سے دونوں چلے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں گے، عائشہ دوڑ لگائیں گے. ہاں، اب کی مرتبہ تھوڑی سی بھاری وزن بڑھ گیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہ پہلے تم آگے بڑھ گئے تھے، آج میں آگے بڑھ گیا. تلک بتلک، زندگی ایسی پیار محبت کے ساتھ. ایک موقع آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات؟ بولے میرے کو آپ کا دیکھنا، آپ کی طرف دیکھتے رہنا، یہ میرے کو ایسا پسند ہے کہ جیسے کھجور، آدمی کھجور کھاتا ہے نا اور کھجور کے ساتھ شہد ملاتا ہے. فرمایا جیسے کھجور کے ساتھ شہد ملا کر آدمی کھاتا ہے، ایسے میرے کو آپ کی طرف دیکھنا پسند ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب میں یوں کہا، اے اللہ کے نبی، کھجور کے ساتھ مکھن کھانے میں جتنا لطف آتا ہے اور جتنی رغبت چلتی ہے، فرمایا میں بھی آپ کی طرف اسی رغبت کے ساتھ دیکھتی ہوں. آپس کی محبت. اسی لیے قرآن نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو یاد دلایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھنے والا ہے، نگہبان ہے. تم اپنے بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو. اس لیے دوستو بزرگوں، نکاح اور شادی کے موقع پر ہم آزاد نہ ہو جاوے، ہم سادگی کو اختیار کریں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کو یوں کہا کہ فلاں مکان میں جو حاجی صاحب رہتے ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ میں اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف سے پیغام لے کر جائیے. گئے، اپنے دوست کا پیغام لے کر صاحب مکان کے گھر پہنچے اور جا کر یوں کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے دوست کے لیے میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. دیکھو زندگی کتنی سادہ تھی. تو گھر والوں نے کہا، لڑکی کے باپ نے، کہ ہم تمہارے دوست کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ نہیں کریں گے، اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کے ساتھ شادی کر دیں. کوئی انتظار نہیں، کوئی کنکوتری نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی جماعت خانہ بکنگ نہیں، وہی شادی ہوگی. جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا بھائی صاحب اپنے دوست کو کہا معاف کر دینا، میں آپ کا پیغام لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ میں آپ کے دوست کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ طے نہیں کروں گا، اگر آپ کو رشتہ اور شادی کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ کر دوں. تو میں نے شادی کر لی، میرے دوست میرے کو معاف کر دینا. وہ دوست کہنے لگے ارے بھائی صاحب معافی مانگنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، معافی تو میں مانگوں گا. کیوں؟
اس لیے کہ آپ کی مقدر میں یہ عورت تھی، میں بیچ میں کیوں آ گیا؟ ایسی سادہ زندگی، لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، زیادہ برکت والا نکاح تو وہ ہوگا کہ جس میں تکلفات کم ہو، جس میں کوئی لاگت نہ لگے، 5 دن کے کھانے، ایسا نہیں، سادگی، اس میں برکتیں ہوگی، آنے والی نسلیں نیک اور صالح بنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے اور ایک مکان سے ماں بیٹی کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے، آپ نے تھوڑی سی توجہ دے کر سنا، امیر المومنین ہے، ان کو اجازت ہے۔ ماں اپنی بیٹے کی تربیت کر رہی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو اللہ کے احکامات سکھاؤ، ان کو پیارے نبی کی سنتیں سکھاؤ، پیدائش سے موت تک کی زندگی اپنی اولادوں کو سکھاؤ اور اس پر یہ عمل کرے تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اللہ حفاظت کرے۔ تو ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت نشو نما کی۔ اب ماں اپنی بیٹی کو بطور امتحان کے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے۔ پہلا سوال، بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے، تو بیٹی نے چونکہ تربیت ہوئی، تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی کو جینا سکھلایا گیا، تو بیٹی نے کہا کہ امی، امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی دودھ میں پانی کو نہ ملاوے۔ اس سوال میں یہ پاس ہو گئی۔ ماں نے بطور امتحان کے دوسرا سوال، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ اگر تو دودھ میں پانی کو ملا لے تو مال زیادہ آئے گا۔ بطور امتحان کے بعد ہو رہی ہے، صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، بیٹی کی تربیت ہوئی ہے، بیٹی کو دین کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر، تقوی اور طہارت کے اوپر پرورش کی ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، امی امیر المومنین تو سوئے ہیں، میرا آپ کا امیر المومنین کا اور ساری دنیا کا انسانوں کا خدا تو نہیں سویا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ نیند نہیں آتی لیکن آدمی پڑے رہے، آدھی نیند آدھا جگنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک تو ہر چیز کو جاننے والے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے، دلوں کے بھید کو اللہ جاننے والے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں سے چھپاوے لیکن بولو اللہ سے۔ پھر تقوی کے ساتھ اگر زندگی ہوگی اور نکاح اور شادی کو رواج ڈالیں گے، آنے والی اولادیں نیک اور صالح ہوگی۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا، بھوک کی حالت چل رہی، نہر کے کنارے پر جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک سیب نظر آیا، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ اب بھوک کی حالت ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، اب اس نے سیب اٹھایا اور اس سیب کو کھا لیا۔ پھر احساس ہوا کہ کس کا ہوگا، میں نے اجازت تو لی نہیں، تو مخالف سمت پر، جہاں سے یہ بہہ کر آ رہا تھا اسی کی طرف مخالف سمت پر چلنے لگا جہاں سے یہ بہہ کر آیا تھا، کہ دیکھو آگے چلتے چلتے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، تو بالکل نہر کے کنارے پر ایک سیب کا باغ ہے اور اس کے درخت کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہے جو نہر سے اوپر لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسی باغ کا یہ پھل تھا جو میں نے کھا لیا، چلو معافی شافی کرا لے وے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے لوگوں اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. مالک کے پاس گئے. میری ایک بھول ہو گئی کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا. سامنے والے سمجھ گئے یہ کوئی صاحب دل نوجوان ہے جس کی تربیت ہوئی ہے, جس کو آخرت کا استحضار ہے. انہوں نے کہا میں ایسے معاف نہیں کروں. 10 سال تک میرے باغ کے اندر مزدوری کرنی پڑے گی ایک سیب, لیکن آخرت کا استحضار ہے. کہا ٹھیک ہے, مزدوری کرنے کے بعد تو معاف کر دو گے, دنیا کا مسئلہ دنیا میں کلیئر ہو جاوے, آخرت میں آدمی جواب نہیں دے سکے گا. بولے ہاں 10 سال مزدوری کر لو, میری باغ کی رکھوالی کر لو, میں تمہارے سیب کھانے کو معاف کر دوں گا. 10 سال ہو گئے, پھر گئے اپنے مالک کے پاس, باغ کے مالک کے پاس, اب تو معاف کر دو. بولے نہیں, ایک شرط اور ہے. کیا؟ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, پیر سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لونجی ہے, کانوں سے بہری ہے. تم اس کے ساتھ نکاح کرو گے تو تمہارے سیب کھانے کو معاف کر دوں گا. آخرت کا خوف دامن گیر تھا. بھائی ٹھیک ہے, یہیں کا معاملہ یہیں نمٹ جاوے, اچھا میں شادی کر دوں گا. شادی ہوئی. پہلی ملاقات کے لیے اپنے گھر میں گئے تو کیا دیکھا, آنکھوں سے اندھی بھی نہیں, کانوں سے بہری بھی نہیں, پیر بھی صحیح سالم, ہاتھ بھی صحیح سالم. واپس باہر آ گئے اور اپنے سسر کو, باغ کے مالی کو پوچھنے لگے, ارے بھائی کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پیر سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لونجی ہے, یہ تو صحیح سالم ہے, خوبصورت, حسین, جمیل ہے. کہا کہ آنکھوں سے اندھی کا معنی یہ ہے اس نے کبھی نافرمانی والا کوئی عمل نہیں دیکھا. کانوں سے بہری ہے, اس نے کبھی کوئی نافرمانی والی چیز کو نہیں سنا, اس نے کبھی نافرمانی والی کسی چیز کو پکڑا نہیں, اور کہیں اس کے پیر نافرمانی کی طرف نہیں چلے. اس کے لیے میں نے کہا کہ آنکھوں کی اندھی ہے, کانوں کی بہری ہے, پیروں کی لنگڑی ہے. رشتہ اور نکاح ہو گیا. اللہ پاک نے ان کی جو اولاد عطا فرمائی, لڑکا بھی ایسا, لڑکی بھی ایسی, تو بولو آنے والی نسل کو پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی اولاد پیدا ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ والد ہے کہ جن کی زندگی میں تقوی ہے. اللہ پاک کی طرف سے دوستو بزرگوں, یہ نکاح اور شادی بلکہ زندگی کے تمام شعبے میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, شادی میں, خوشی میں, غمی میں. اجتماع میں شادی تو کر لی, لیکن اس کے بعد کی رخصتی, ولیمہ, لینے جانا دلہن کو, ان تمام چیزوں کے اندر سادگی ہونی چاہیے. میاں بیوی کے حقوق ادا ہونے چاہیے. ہاں اتنا تو ہمیں یاد ہے کہ میاں کے حقوق بیوی پر اتنے ہیں, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ پاک بیوی کو کہتے ہیں شوہر کے سامنے سجدہ کر. اور بیوی کے بھی تو حقوق ہیں, ان کے ساتھ کیسا معاملہ, ان کی زندگی میں دین, کپڑا, روٹی, مکان, اس کے علاوہ کیسے ان کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مستقل مرحلہ ہے. اللہ پاک ہم تمام کو صرف نکاح نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبے کو اللہ کے احکامات پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون